दूसरी चीज शराब के मुतालिक कि इसमें तो मजा है, क्यों मना किया इस्लाम ने? ये भी मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारी तहकीकात से जाओ आज फिर ये भी तलाश करके मुझे बताओ इंटरनेट पर कि शराब के, वाइन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, अल्कोहल से कितने नुकसानात हैं। मेरे अजीजों, दूसरों को बोलने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट हर जगह की बोलती, नहीं बोलती? डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जगह जगह लगाए रहता है, बेचते भी वही हैं। बोलते हैं पी करके चलाना मत, गाड़ी मत चलाना। इनसे पूछो क्यों? इसलिए कि एक्सीडेंट का खतरा है, जाके किसी को ठोक देगा, सामने वाला बेचारा बेकसूर मरेगा। इतनी ही बात से समझ जाना चाहिए कि मुसलमान एनी टाइम ड्राइवर है, हर वक्त वो ड्राइवर है। मुझे एक पुरानी बात याद आई, एक मुसलमान, वो भी किसी वेस्टर्न कंट्री का ही था, प्लेन में सफर कर रहा था, एयर होस्टेस ने उसको शराब परोसा, सबको दे रहे थे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अलग अलग नामों से ये शराब सप्लाई करते हैं। मैं एक बार इजिप्ट के सफर पर था, तो शराब सबको दी जा रही थी, उसमें शराब करीब आई, उसको कह रहे क्रेजी वाटर है, क्रेजी वाटर है। मैंने कहा ये कब से, पानी पागल कब से हुआ? तो बाद में बगल में बैठे हुए एक साहब ने कहा ये वाइन ही है, उसको बहुत ज्यादा इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसका ये लोग क्रेजी वाटर का नाम दिए हैं, है तो शराब ही, जग अलग अलग नामों से बेचे जा रहे हैं। वो एक साहब थे, मुसलमान थे, उनको कहा गया आप भी लीजिए। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं पीता। ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला जवाब होता है। नहीं पीते अलग बात है, ये कहना मैं मुसलमान हूं नहीं पीता, ये चुप जाता है। वो खड़ी हो गई, सारे लोग पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पीते? इसमें जिस्म को सुकून है, राहत है, आप आराम से सो जाएंगे जब तक सफर कट जाएगा, पी ले आप। तो उस बंदे ने कुछ भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, बस इतना कहा आप कहती हो पी लूं, मेरी एक शर्त है, ये शराब पहले पायलट को पिलाना, अगर पायलट पी लिया और मस्त हो गया तो बाद में मेरे पास आना। वो कहने लगी ऐसा नहीं होता, रूल के खिलाफ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पायलट नहीं पी सकता, पायलट को शराब हम नहीं दे सकते जाकर के। कहा क्यों? अरे वो इतने लोगों को लेके चल रहा है हवा में, और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जब ड्यूटी खत्म करेगा तब पिएगा। उसने कहा, उस मुसलमान ने, हूबहू इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमान तेरे कंधों पर पूरे इस्लाम की जिम्मेदारी है, तू जब चल रहा है तो तेरे पीछे पूरी एक नस्ल है, कहीं तेरा कदम डगमगा गया तो पूरी नस्लें डगमगा जाएंगी। तुम ड्राइवर हो, तुम नशे में नहीं चल सकते हैं, इसलिए इस्लाम ने मना किया। कहा वो पीता है पायलट ड्यूटी होने के बाद। उस मुस्लिम ने कहा मेरे रब ने भी कहा है आजा जन्नत में शराबन तहूरा पिलाऊंगा, जब यहां की ड्यूटी खत्म होगी मैं भी जाऊंगा पीऊंगा, वो शराबन तहूरा है जो जन्नत में दी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने दुनिया में अपने जिस्मों को अल्कोहल से खराब कर दिया, उनके लिए जन्नत का मशरूब नहीं, उनके लिए जन्नत की शराबन तहूरा नहीं। अपने मुंह को जिन्होंने यहां महफूज रखा है, उनके लिए अल्लाह का वादा है, उन्हें वो शराब तहूर पिलाई जाएगी जिसको आज तक किसी जुबान ने चखा भी नहीं। इंशाअल्लाह अज़ीज़, वो हम सबके लिए तैयार है। अब यहां पर मैं जो बात कह रहा था, इस्लाम ने शराब से इसलिए मना किया है कि शराब के नुकसानात गिनाए। है मेरे अजीजों, इनको खुद को मालूम है, ये मना करते हैं शराब पीने के लिए, ड्राइवर्स को मना किया गया है, बहुत सारे लोगों को मना करते हैं, डॉक्टर्स मना करते हैं, लीवर खराब हो जाएंगे, किडनी खराब हो जाएंगे। इतनी खराब होने वाली चीज को बेचते क्यों हैं? लाइसेंस आप ही देते हो, आप ही धंधा चलाते हो। इस्लाम जो है, इसकी और तुम्हारे दरमियान फर्क यह है, तुम भी मना कर रहे हो, तकरीबन पूरी दुनिया मना करती है शराब से बचो, शराब से बचो। तुम्हारे और इस्लाम में फर्क यह है
اسلام کہتا بھی ہے کرتا بھی ہے اور تم صرف بولتے ہو اندر سے سپلائی کرتے ہو. اسلام نے اگر کہہ دیا شراب منع ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس کا پیالہ رکھنا بھی جائز نہیں. یہ نہیں کہ سب کو شراب پینے کے لیے منع کر دیا اور بھٹا کھول کر کے رکھے ہیں, ایسا نہیں ہے. اسلام جڑ پر انگلی رکھتا ہے. اگر شراب منع ہے تو شراب بنانے والے آلے بھی توڑ دو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دن اعلان کیا تھا مدینے میں سارے لوگوں نے وہ مٹکے بھی توڑ دیے تھے. ان سے پوچھو شراب پھینک دیتے بعد میں دھو کے پانی بھر لیتے, کیوں نہیں بھرا؟ جن پیالوں میں شراب پی جاتی تھی اس کو تک توڑ دیا صحابہ نے. جب شراب حرام ہوئی پوچھا گیا یہ توڑنے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا, دھو کے رکھ لینا چاہیے تھا, دوسرے کام میں یوز ہوتا. کہا نا اسلام کی حکمت یہ ہے کہ بعد میں کبھی اس کو دیکھ کر کے یاد بھی نہ آئے کہ اس میں ہم پیتے تھے, یاد بھی نہ آئے اس کو توڑ دو جس میں شراب رکھی جاتی تھی. اسلام وہاں تک کی پابندی لگا چکا ہے. اے میرے عزیزو, بہت ساری خصوصیات ہیں. جس دین پر آپ قائم ہو یہی کامل دین ہے, یہی اکمل دین ہے. اس میں نقص اور عیب کی ایک بھی گنجائش نہیں. میرا ٹاپک اور طویل تھا لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے, ہمیں جلدی بات سمیٹنے کا کہا بھی گیا ہے. کل سے انشاءاللہ العزیز میں اور جلدی شروع کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ تمام حضرات اپنے وقت پر جلد سے جلد پہنچ جائیں. آخری میری چند باتیں یہ سن لو. جس دین فطرت پر آج ہم سب عمل کر رہے ہیں, اے میرے غیور نوجوانوں, میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ کبھی اپنے آپ کو ہلکا مت سمجھنا. تم جس دین پر قائم ہو فخر سے کہو گے کہ میں مسلم ہوں, فخر سے کہو گے الحمدللہ میں اسلام پر ہوں. کیونکہ دنیا آج اس طرح کے پروپیگنڈے پھیلا رہی ہے, یہ ٹی وی میڈیا کے ذریعے, یہ دجالی میڈیا ہے جو پورے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دجال کی فوج ہے. پورے حق کو باطل بنانا, باطل کو حق بنا کر کے پیش کرنا. ان کو دیکھیں, مسلمانوں کے بارے میں تھوڑی سی بات ملے کہیں پر بھی اس کو لا کر کے پروپیگنڈا پھیلایا جائے, ڈیبیٹ کے لیے بلایا جائے, زر خرید مولویوں کو بلا کر کے ان کو ذلیل کیا جائے. یہ سارے کام کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ یہ ٹی وی شوز میں صرف اس لیے کہ یہ نوجوان اپنے آپ کو گلٹی فیل کرے, ارے کیا یار میں غلط کر دیا, مسلمان ہو گیا. دیکھو ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. اور پھر یہ کیا کرنے لگتا ہے, دھیرے دھیرے اپنے آپ کو چھپانے لگتا ہے, دوسروں کے سامنے جا کر کے کہنے لگتا ہے نہیں 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 میں ویسا مسلمان نہیں ہوں, ایسا مسلمان نہیں. تم صفائی دینے لگ جاتے ہو, ان کی باتوں میں آ گئے, تم ان دجالی لوگوں کی باتوں میں بہک گئے. تمہیں فخر سے یہ کہنا چاہیے تھا تم جس کا پروپیگنڈا کر رہے ہو میں اس مسلمان کو نہیں مانتا جو غلط کرتا ہے. میں تو جس مسلمان کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ حیدر کرار ہے. میں جس مسلمان کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عثمان ابن عفان ہے. میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ عمر فاروق ہے. میں جس کو آئیڈیل سمجھتا ہوں وہ صدیق اکبر ہے. بلکہ میرا پورا نمونہ زندگی اگر کسی کے ارد گرد گھومتا ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. میں کسی ایسا کا عاشق نہیں ہوں کہ تم مجھے بلیم کرو کہ تم کمزور لوگ ہو, تم لوگ ایسے ہو ویسے ہو. نہ, میں کبھی بھی اسلام کو ہلکا نہیں سمجھتا. ہو سکتا ہے میرے سے خرابیاں ہو جائیں, غلط کام ہو جائے, لیکن میرا دین ہلکا نہیں ہے. میرا دین ہلکا نہیں ہے. تم ہمیشہ پراؤڈ فیل کرو, ہمیشہ اپنے آپ کو فخر سے محسوس کرو. انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت سے ہی رکھا ہے. کیا یہ عزت نہیں ہے میرے عزیزوں؟ آج بھی یہ عزت نہیں سمجھتے اس کو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حلال کھلا رہا ہے, پاکیزہ کھلا رہا ہے. تمہیں کتنی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے پاک کر کے رکھا ہے جانتے ہیں؟ تم کو وحشی قوم میں نہیں رکھا, تم کو زنا سے روکا گیا ہے, جس کو آج پوری دنیا بھی یہ سمجھتی ہے. اچھا یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں, جن لوگوں نے کہا ہے کہ کھلے عام چھوڑ دینا چاہیے, سب جس کو پسند کریں, سب ایک دوسرے کے ساتھ گٹمنڈ ہو جائیں, مرد عورتوں کے ساتھ اختلاط کریں, عقلی دلیلیں بہت لاتے ہیں, تو ان سے کہو اپنی بہن اور بھائی کے نکاح کو کیوں تم غلط سمجھتے ہو؟ کر لینا چاہیے پھر. نہیں, آج پوری دنیا اس کا انکار کرتی ہے. بھائی اور بہن کا ریلیشن نہیں ہو سکتا, نکاح میں نہیں ہو سکتا. حالانکہ عقل کے اعتبار سے کیا ہے, وہ مرد ہے یا عورت ہے, مل جانا چاہیے.
نہیں تسلیم کرتے. یہ پھر ہم کو کہتے نہیں اخلاق ایسے نہیں ہیں کہ بہن کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے. میرے عزیزو اسلام اخلاق ہی تو سکھاتا ہے, اخلاق ہی تو سکھاتا ہے کہ ہم مردوں کو یہ حکم دیتے ہیں ہر ایک عورت کے ساتھ تم دست درازی نہیں کرو گے, بلکہ وہی عورت تمہارے لیے حلال ہوگی جس کے ساتھ نکاح کا ایگریمنٹ کر کے آؤ گے. ہم ہر عورت پر اپنے ہاتھ چلانے اور اپنی حکم جھاڑنے کی بات نہیں کرتے, بلکہ وہی عورت تمہاری زندگی کا ہم سفر بنتی ہے جس کو تم نے سب کے سامنے علل اعلان قبول کیا ہے. ہم چھپ کر کے کسی عورت کو لے جانے کے قائل نہیں, بلکہ میرے آقا نے فرمایا جب نکاح ہو تو اعلان کرو, سب کو اعلان کر کے بتاؤ کہ میں فلاں کے ساتھ اب وابستہ ہو چکا ہوں. عزیزان گرامی, میری باتوں کا خلاصہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں اپنے نوجوانوں کے اندر سے وہ باتیں نکالنا چاہتا ہوں جو آج دنیا لوگوں کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. اس کے بعد اور سخت معاملات آنے والے ہیں, اور سخت معاملات آنے والے ہیں. یہ مسجدوں کی پکس دکھائیں گے, مسجدوں کے فوٹو دکھائیں گے, اور اس کے بعد دہشت گردی کو دکھائیں گے. مسجدوں سے یہ کام ہوتے ہیں. کیوں یہ سب چیزیں کرتے ہیں معلوم, ان کو بھی معلوم ہے مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے, یہاں جھکتے ہیں, بات اپنے رب کی کرتے ہیں, سب کو معلوم ہے. لیکن وہ صرف اور صرف تمہارے دلوں میں یہ ڈالنا چاہتے ہیں کہ تم کبھی کبھار گلٹی فیل کرو, اپنے آپ کو کمزور سمجھو, مسلمان ہونا میری غلطی تھی, مسلمان ہونا میرا گناہ تھا, یہ تم کو باور کرانا چاہتے ہیں. معاذ اللہ, کبھی نہ آنے دینا. اور انشاءاللہ العزیز میں یہ سب چیزیں بولتا رہوں گا, چاہے یہ پوری میڈیا مل کر کے ہمارے بچوں کو ورغلانے کی کوشش کرے. میرے رب کی ذات سے مجھے یقین ہے میں سال میں ایک بار کہوں گا انشاءاللہ یہ نوجوانوں کے دلوں سے خوف نکلے گا, نکلے گا, خوف نکلے گا. آپ اپنے فخر کے ساتھ اسلام سے وابستہ رہیں گے, اس لیے کہ میں کسی مجرم دین سے تعلق نہیں رکھتا, میں کسی پاپی دین سے تعلق نہیں رکھتا, بلکہ میں اس دین سے وابستہ ہوں جہاں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اگر صدیق اکبر کے پاس ایک یہودی عورت درخواست لے کر کے آتی ہے, مجھے مدینہ سیف نہیں لگ رہا, مجھے یمن جانے دو, یہودی تھی, صدیق اکبر کے پاس اس نے درخواست دی, حضرت ابوبکر صدیق نے اونٹنی منگوائی, 2 صحابہ جوان صحابہ سے کہا اس کو یمن تک چھوڑاؤ. کس کی عورت تھی؟ ہماری نہیں, یہودی عورت تھی. اب اسی یہودی عورت سے سنو یہ 2 نوجوان کیسے لے کر کے گئے, یمن تک چھوڑنے کے لیے گئے. وہ عورت یمن پہنچی تو وہاں جا کر کے اس کا الگ ہی معاملہ تھا. یہ دونوں نوجوانوں کے بارے میں وہ بتاتی ہے سارے لوگوں کو جمع کر کے, میں سمجھتی تھی کہ مدینہ سیف نہیں ہے, سارے مسلمان جمع ہو گئے, اب یہاں پر سب مسلمان بھر گئے, لیکن میں نے یہ 2 نوجوانوں کو دیکھا مدینے سے لے کر یمن تک یہ میرے ساتھ آئے, لیکن ایک بار بھی انہوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا نہیں. جب کبھی کوئی چوکی آتی, چیکنگ پوائنٹ آتا تھا, صحابہ ہوتے تھے, تو یہ دونوں نوجوان آگے بڑھ کر کے کہتے صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین کا بھیجا ہوا مسافر ہے, دروازہ کھول دیا جائے اور آگے جانے کی اجازت دی جائے. وہ جو پولیس کھڑی ہوتی تھی صدیق اکبر کی, وہ تک اوپر نہیں دیکھتے تھے, اس لیے کہ مدینے سے کوئی یہودی عورت کو چھوڑنے کے لیے یمن جا رہا ہے. 1-2 صحابہ کا قافلہ, اس دن وہ عورت کہتی ہے یمن میں سب کو جمع کر کے, اے لوگوں میں آئی تو تھی مدینہ سیف نہیں سمجھ کر کے, سب تم گواہ ہو جاؤ میں اسلام میں جاتی ہوں وہیں سیفٹی لگ رہی ہے. ہمیں وہ معاشرہ میرے رسول نے عطا کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گرتوں کو سنبھالا ہے.